अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत मशहूर हदीस है, सही बुखारी में हदीस नंबर 106 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2 और भी कुतुब अहादीस में ये रिवायत मौजूद है कि इसके रावी हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप फरमा रहे थे कि किसी ने मेरी तरफ किसी झूठी बात की निस्बत की तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि किसी ने मेरी तरफ किसी झूठी बात की निस्बत की जो कि मैंने ना कही हो ना करी हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जी, कितनी मशहूर हदीस है। लेकिन आज लोग ऐसे हो गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजीलत समझकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात की निस्बत किए जा रहे हैं। कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरी तरफ झूठी बात की निस्बत की तो अपना ठिकाना फिर जहन्नम बना लो। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन झूठी बात की निस्बत कर दे रहे हैं ये सोच समझकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें शान है, लेकिन आपका हुक्म जो है वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक झूठी वाक़ये की तहकीक लेकर, एक झूठे वाक़ये की यानी आपके सामने खुलासा पेश करने कि देखें, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ बहुत से झूठे वाक़यात मौजू, जिसको मनगढ़ंत वाक़या कहते हैं, यानी किसी ने अपनी तरफ से गढ़ लिया और लोगों में मशहूर हो गया। ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे यहाँ बहुत मशहूर हो गए हैं। कव्वाल हजरात ने मशहूर कर दिया है और भी बहुत से ऐसे मुकर्रिर हजरात हैं जो खुतबा हैं जो बिना तहकीक किए किसी भी किताबों में पढ़कर वो बयान कर देते हैं और वो तूल पकड़ लेती है और मशहूर हो जाती है। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सी रिवायतें हैं जो मशहूर हो चुकी हैं। ऐसे ही मैं आज आपके सामने एक मशहूर वाक़या जो कि झूठा वाक़या है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि फरमाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटी के घर जाते हैं तो हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा तंदूर में रोटी लगा रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो आपने भी एक रोटी जो ली अपने हाथ में अपने दस्ते मुबारक से तंदूर में एक रोटी लगा दी। लेकिन सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोटी लगाई थी तंदूर में वो तो पकने के नाम ही नहीं ले रही है। हमने जो रोटी लगाई थी वो पक गई थी और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी वो पक ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अय बाबा ये रोटी पक नहीं रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर मेरे दस्ते मुबारक यानी मेरे हाथ जिस पर लग जाते हैं, वो जिस चीज़ पर लग जाते हैं उसे आग भी नहीं जलाती। जी, ये रिवायत बहुत मशहूर है। कव्वाल हजरात ने भी इसको अपने कव्वालियों में गाया हुआ है और हमारे यहाँ के कुछ मौलाना लोगों ने भी इसको बिला तहकीक बयान कर दिया और ये मशहूर हो गया लोगों में। और इसका रेफरेंस जो है ये गौर करिए, हमने कई पोस्टें ऐसी देखी हैं कि जिसका रेफरेंस जो है सही बुखारी का देते हैं कि ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है। सोचे, उनको इतना डर नहीं लगता कि बिना तहकीक किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातों की निस्बत कर रहे हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कही है न करी है। जी, ऐसी झूठी बात की निस्बत किए जा रहे हैं। क्या ये लोग उस हुक्म में नहीं आ रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ झूठी बात की निस्बत की तो अपना ठिकाना जहन्नम बना लो? सोचे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। आइए मैं आपके सामने बतौर सबूत कुछ वीडियो कुछ क्लिप दिखा देना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसकी तहकीक पेश करूंगा कि हमारे अहले सुन्नत व जमात के हमारे उलमा इकराम जो हैं वो क्या फरमाते हैं इस वाक़ये के मुतालिक। जी, पहले आप गौर से उन हजरात को सुन लीजिए जिन्होंने ये वाक़या बयान किया है और किस अंदाज से बयान किया है, गौर करिए। एक दिन सईदा फातिमा ज़हरा तंदूर के अंदर रोटियां लगा रही थी। इतने में मेरे करीम नबी आए, फरमाया फातिमा आज रोटी हम भी लगाएंगे। कहने लगी हुजूर आए ना, रोटी लगाए ना। तंदूर के अंदर एक रोटी सईदा फातिमा ने लगाई और एक नबी ने लगाई। उसके बाद सईदा फातिमा ने तंदूर को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो हैरान रह गई, जो रोटी फातिमा ज़हरा ने लगाई थी वो पक गई, जो नबी ने लगाई वो कच्ची रह गई। अर्ज गुजार हुई, हुजूर जो रोटी मैंने लगाई है वो तो पक गई है, मगर जो रोटी आपने लगाई है वो कच्ची क्यों रह गई है? मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा तुझे पता नहीं है, उस रोटी को तेरे बाबा के हाथ लग गए हैं। अब तंदूर की आग तो क्या, उसका जहन्नम की आग भी कुछ नहीं बिगाड़
پڑھ سکتی۔ جی آپ نے دیکھا کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی تحقیق موجود نہیں ہے کہ آیا یہ روایت جو بیان کر رہے ہیں وہ کس حدیث کی کتاب میں ہے، کس روایت میں ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ کسی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے تو بیان کر دو۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا جو میں نے حدیث پڑھ کے سنایا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ موضوع روایت، جھوٹی روایت فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام ہے؟ جی ہمارے ہاں بریلوی اکابرین، ہمارے بریلوی اکابرین میں سے حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب فتاوی شارح بخاری میں فرماتے ہیں کہ موضوع روایت فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام ہے۔ فضیلت میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فضیلت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے تو بیان کر دو، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، جھوٹی بات، من گڑھت بات فضیلت میں بھی بیان کرنا حرام ہے۔ تبھی آپ بیان کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اس کا صحیح ثبوت موجود نہ ہو۔ بہرحال آئیے میں اس واقعے پر آپ کو تحقیق پیش کرتا ہوں کہ آیا جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا اور بتایا، یہ واقعہ کس کتاب میں موجود ہے، اس پر ہمارے علماء کرام، ہمارے محققین کیا فرماتے ہیں، ہمارے بریلوی محققین، میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں گھر کی، ہمارے بریلوی اکابرین، ہمارے اہل سنت کے جو محقق ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس روایت کے متعلق، آئیے میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، اس کتاب کا نام ہے البرکات النبویہ فی الفتاوی الحنفیہ، المعروف فتاوی فیضان امام محمد۔ جی یعنی مشہور اس نام سے ہے، فتاوی فیضان امام محمد کے نام سے، ورنہ اس کتاب کا نام تھا البرکات النبویہ فی الفتاوی الحنفیہ، یہ کتاب کا نام تھا۔ اس کے مصنف جو ہیں آپ غور سے سنیے نام، محقق اہل سنت۔ جی محقق اہل سنت یعنی ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک محقق ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، جو باتوں کی تحقیق کرتے ہیں، واقعات کی تحقیق کرتے ہیں، وہ ہیں محقق اہل سنت حضرت علامہ محمد دانش حنفی صاحب۔ اپنی کتاب، یہ ان کی کتاب ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ جلد 1 ہے، یہ غور کریے، صفحہ نمبر 135 پر یہ روایت انہوں نے لکھا ہے اور اس کی تحقیق یہاں پر پیش کی ہے۔ آئیے ہم اپنے محقق اہل سنت کے قول دیکھتے ہیں، انہوں نے اس روایت کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے روٹی نہیں جلی یہ روایت کیسی ہے، وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کے بعد عرض ہے، ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی لگائی تو ویسی کی ویسی رہ گئی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور وہ روایت بھیج بھی دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ لیاقت اتاری صاحب کا سوال ہے، یہ لیاقت اتاری جو ہیں یہ سوال کرنے والے ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا۔ اب آئیے جواب سنیے، جواب کیا فرماتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب هو الحادی الی الصواب، مذکورہ روایت کبھی حضرت فاطمہ تو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بیان ہوتی ہے کہ آپ روٹی بنا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی روٹی ڈالی، لیکن روٹی کو آگ نے جلایا نہیں۔ اس روایت کو بعض تو بخاری کے حوالے سے بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ بخاری میں یہ روایت ہے۔ اس روایت کو کافی تلاش کیا گیا لیکن یہ روایت نہیں ملی۔ ہاں خطبات فقیر صفحہ نمبر 52 پر یہ روایت ہے لیکن وہاں بھی حوالہ نہیں ہے۔ البتہ ایسی روایت بیان نہ کی جائے، اس کے بجائے دوسری روایت بیان کی جائے جس کو محدثین نے روایت کیا ہے، جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رومال نہ جلنے کا ذکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے ان کا قول پیش کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی لگا رہی تھی، تو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بیان کیا جاتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی لگا رہی تھی۔ بہرحال اور فرماتے ہیں کہ بعض حضرات تو اس کو صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حالانکہ یہ روایت بڑی تلاش کے بعد یہ روایت کہیں بھی نہیں ملی۔
اور جی یہ درست بات ہے، میں نے بھی اس پر بہت تحقیق کیا، یہ روایت کہیں پر مجھے نہیں ملی جی۔ لیکن فرماتے ہیں آگے کہ یہ روایت خطبات فقیر، ایک کتاب ہے خطبات فقیر، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 52 پر، لیکن وہاں بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے لکھا، یہ روایت کہاں پر ہے۔ جیسے کہ مشہور ہوتا ہے، کوئی کتاب لکھنے والے نے مشہور واقعے کو لکھ دیا اپنی کتابوں میں، تو ایسے ہی اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے کہ اس حدیث، اس روایت کا کہاں پر اس کا جو ماخذ ہے، جو اصل ہے، وہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت یعنی حکم آ جانے کے بعد بڑی تحقیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے، ورنہ سوچے خواہ مخواہ جہنم اپنے اوپر آپ یعنی لا رہے ہیں، خود جہنم کا راستہ اپنے طرف بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تو بڑی تحقیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے۔ ہمارے محدثین کا یہ ہمیشہ سے یہی نظریہ رہا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے کتب احادیث میں مجھے کسی بھی کتاب میں نہیں ملا، بلکہ ہم نے جن علماء کرام سے کلام کیا ان کو بھی نہیں ملا، یہاں تک ہمارے محقق اہل سنت حضرت علامہ دانش حنفی صاحب جو کہ جن کی کتاب ہے میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فتاوی فیضان امام محمد، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بڑی تحقیق انہوں نے کیا بھی، لیکن یہ روایت کسی بھی کتاب میں نہیں ملا، اور فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ ایک روایت محدثین بیان کرتے ہیں۔ تاریخ بغداد میں بھی یہ روایت میں نے دیکھی ہے، اور کئی کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے، بہرحال اس پر بھی علماء کلام کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ہمارے محدثین کا یہ بھی رول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں قبول کر لی جاتی ہے، ضعیف حدیث، لیکن جس حدیث کی کوئی شناخت نہ ہو، جس حدیث کا کوئی سند ہی نہ ہو، اس پر اس کا کیا حکم لگے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتائی تھی، اور میں مختصراً جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ محدثین جو ہیں وہ حدیث کو ایسے ہی یعنی لیتے ہیں اور پرکھتے ہیں اس کے سند سے، سمجھ رہے ہیں؟ متن تو دیکھتے ہیں، سند سے حدیث پتہ چلتی ہے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ سند جو اس میں چین ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں سند، یعنی انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور اسے کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چین پہنچتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ اس کو کہتے ہیں چین، اس کو کہتے ہیں سند۔ تو محدثین دیکھتے ہیں جو اس میں سند میں جتنے راوی ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ لوگ سب ثقہ ہیں، یعنی سب سچے راوی ہیں، یعنی وہ جو قوانین بنے ہیں، جو ایک طریقہ بنا ہے حدیث لینے کے، جرح و تعدیل، اسماء و رجال، اس اسٹیپ سے ہر اس راوی کو گزارا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ راوی درست ہے یا نہیں، سے روایت لینی درست ہے یا نہیں، حدیث لینا صحیح ہے یا نہیں۔ جب وہ اس اسٹیپ سے گزرنے کے بعد صحیح ثابت ہو جاتے ہیں تب ان کی روایت قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سند کی پاور، سند سے چیک ہو جاتی ہے حدیث، پتہ چل جاتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن جس حدیث کی سند ہی نہ ہو تو اس حدیث کا کیا حکم ہوگا آپ سمجھیں؟ اس کو کیسے چیک کریں گے آپ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ حدیث چیک ہی سند سے ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ اور ہاں، اگر سند ہو اور اس میں کوئی ضعیف راوی ہو، ضعیف یعنی اس میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہو، تو محدثین فرماتے ہیں فضائل میں اگر روایت موجود ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند بھی موجود ہے، لیکن راوی میں کچھ غلطی پائی گئی، کمیاں پائی گئی، اس وجہ سے چلو کوئی بات نہیں، فضائل میں ہے، کوئی حرام و حلال کا مسئلہ تو ہے نہیں، تو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جس روایت کی سند ہی نہ ہو اسے قبول نہیں کرتے جب تک اس حدیث کی کہیں شواہد موجود نہ ہو، کسی دوسری کتاب میں کہیں کوئی حدیث آئی ہو جو اس کی یعنی شواہد ہو، جو اس کی گواہدار بنتی ہو، اور اس حدیث کی کوئی یعنی سند ہو۔ مثلا میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں، ایک کتاب میں کوئی حدیث آئی جس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن دوسری کتاب میں کوئی حدیث آئی جس کی سند ہے اور وہی حدیث تھی، اور وہاں پر حدیث کی سند ہے اور اس کتاب میں سند نہیں ہے، تو
اس حدیث کو بھی قبول کر لیا جائے گا جس کی سند نہیں ہے۔ کس لیے قبول کر لیا جائے گا؟ کیونکہ اس کی شواہد یعنی اس کا گواہ اس کتاب میں وہ جو حدیث ہے وہ بن جا رہی ہے، تو اس وجہ سے قبول کر لی جائے گی۔ لیکن جس کی شواہد موجود ہی نہ ہو، یعنی اس کا کوئی گواہ دار ہی نہ موجود ہو، کہیں سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہو، تو پھر اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو سمجھانے میں یعنی جو کوشش کی، میں نے صحیح کوشش کی، اچھی کوشش کی۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔